बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। अभी आपको हालिया इनकी जनरल बाजवा साहब से जो मुलाकात हुई, उसके बाद जनरल बाजवा साहब मजबूर हुए कुरान पाक की कस्में उठाने के लिए। कब्र पे जो आपने अपनी वालदा की, उन्होंने आपको पता है कसम उठाई। और अभी हाल ही में नजम सेठी साहब का जो बयान आया कि बाजवा साहब इस वक्त सख्त मुश्किलात में हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है उनका पीछा करते हैं, उन्हें तंग करते हैं और वो इसलिए अपना नाम क्लियर करवाना चाहते हैं। शामी साहब की भी मुलाकात हुई, उसके बाद हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी वहाँ मौजूद थे। और आज जब भी हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक प्रोग्राम में अजमल जामी को इंटरव्यू देते हुए बड़ी खतरनाक बात की और जनरल बाजवा के बारे में इंकशाफात दिखे कि CIA के प्लांटेड थे बाकायदा तौर पर। इमरान खान की जो रजीम चेंज हुई, ज़ाहिर है उसमें इमरान खान ने अमेरिका के साइफर का मामला और वो सारा मामला आप जानते हैं। इस सूरत हाल में कश्मीर को 2019 में 5 अगस्त को इन्होंने कश्मीर को बाकायदा भारत के हवाले किया। बहुत बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। अब ये भी शामी साहब से पूछेंगे कि इस पे वो क्या समझते हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन आज तहरीक इंसाफ का जो आपको पता है मुल्क गिर एहतजाज था, उसमें पंजाब में बिलाशुबा अवाम ने क़यादत ज़रूर की। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अवाम निकली बड़ी भरपूर तादाद में। लेकिन अगर मेरे पास जो स्टैट्स और फिगर्स आई हुई हैं इस वक्त पंजाब के हवाले से, तो लाहौर में जो टिकट होल्डर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, आपको पता है लाहौर में अवाम ने इमरान खान को बड़ा हैवी मैंडेट दिया। लेकिन इस मैंडेट में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब की क़यादत जो इस वक्त मियाँ हमाद अज़हर साहब कर रहे हैं, वो कुछ बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। उसकी कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह शायद उनका खुद मंजर-ए-आम पे ना आना, मियाँ असलम साहब का मंजर-ए-आम पे ना आना, बाकी लीडरशिप का जेलों में होना और सबसे बढ़कर जो पंजाब में फस्तायत और जुल्म की एक तारीख बनाई जा रही है, जो छापों का एक सिलसिला है, वो एक अपनी जगह। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद लाहौर में MNAs और MPAs जो 13 टिकट होल्डर निकले और 43 में से बाकी लोग नज़र नहीं आए। वो जो निकले हैं उनमें अली इम्तियाज़, महर शराफत, करीम खान, सईद सिंधु, असगर गुजर, इंजीनियर यासिर गिलानी, हाफिज ज़ीशान, हारून अकबर, फ़रख जावेद मून, ज़ुबैर नियाज़ी, शेख इम्तियाज़, अली एजाज बुटर, उस्मान हमजा और मिसबा वाजिद। ये मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज रैलियां निकाली बाकायदा तौर पर। अब पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के इस वक्त भी पंजाब असम्बली में लोग मौजूद हैं, टिकट होल्डर्स भी मौजूद हैं, इसके अलावा MNAs भी मौजूद है। लेकिन ये लोग गायब हैं। ये लोग जहाँ तक मेरी इतलात है कि जो मियाँ हमाद अज़हर साहब की जो जूम मीटिंग्स और मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं उनमें भी नहीं आते। चले यहाँ तो फस्तायत बाहर नजर आती है, लेकिन जूम मीटिंग्स में प्लानिंग करके अपनी रैलियों का अंदाज बदल कर एहतजाज के हिसाब से डिफरेंट अंदाज से प्रोटेस्ट कर सकते हैं ये, लेकिन ये लोग नजर नहीं आए। इन तमाम लोगों जो नजर नहीं आए, इनकी वजूहात और मियाँ हमाद अज़हर साहब जब तक इन्हें शो कॉज नोटिस या पार्टी के मामलात पर पूछेंगे नहीं कि आप लोगों ने खान के नाम पर वोट लिए, खान के नाम पर आप लोग टिकट के लिए लड़ते रहे, आज आप लोग ये क्यों नजर नहीं आ रही है। मेरे साथ स्क्रीन पे इनके नाम चल रहे होंगे, ये आप जरूर चेक कीजिएगा और आपको चाहिए कि इन लोगों से, हल्के के लोगों से सवाल करें। अगर ये लोग सियासत में नहीं रहना चाहते तो उन्हें छोड़ के कोई और काम करना चाहिए, बाकी लोगों को मौका दें। इस वक्त इमरान खान के बड़े जाले और टाइगर और असल कारकुन मौजूद हैं जो जगह लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ अभी शामी साहब मौजूद हैं, इंट्रो मेरा लंबा हो रहा है और इसलिए जल्दी जल्दी आपको मजीद कुछ अहम खबरें बता दूं। एक काजी फाइज साहब की मुद्दत मुलाजमत तोसी में जो आइनी पैकेज बनाया जा रहा है, जिसपे हसनात मलिक कोर्ट रिपोर्टरों ने बड़ी अहम रिपोर्ट दी थी और कि आइनी पैकेज बन रहा है, आइनी तरमीम हो रही है, उस पर काम हो रहा है। इरफान कादर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, इन्होंने आज उसकी तस्दीक भी एक प्रोग्राम में कर दी है। ये मामला चल रहा है, अब इसको कोई तस्लीम करें, शामी साहब से पूछेंगे। इसके अलावा शरियार अफरीदी ने जो आज बात की, जो मौजूदा हालात में कि तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात आर्मी चीफ और DGI के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, ये भी बड़ा अहम मामला है। और उन्होंने कहा हम नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये मामला अब किस तरफ जाएगा। के साथ साथ तो अभी कुछ और अहम खबरें, जैसे अभी सहाफ़ी सनाउल्लाह खान साहब ने एक बड़ी खबर दी कि आज काबीना में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आर्मी से इस्तीफ़ों के बारे में जो 5 से ज़ायद इस्तीफ़े उन्होंने कहा मौसूल हुए हैं और इसमें नीचे के रैंक के लोग हैं, ऊपर के हैं, इसकी काफ़ी सारी तफसीलात हैं। ये मामूल का मामला है या ये काबीना को समरी जो मौसूल हुई इसकी क्या वजह है, ये बड़ा अहम मामला है। और नजम सेठी साहब ने एक और बड़ी अहम बात की कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का नाम सुनते ही बड़े गुस्से में आती है और इसीलिए तहरीक इंसाफ के लिए खास तौर पर मोहसिन नकवी को लाया गया। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के बारे में अगर आप थोड़ी सी तफसील देखें तो इस वक्त इनके जो रिश्तेदार हैं वो आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनकी भांजी, फर्स्ट कज़न के शोहर जो ये खुद हैं वज़ीर दाखिला, खाला के दामाद बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, बड़ी खाला के देवर वज़ीर ख़ज़ाना है, मंजरी खाला के शोहर के भतीजे सेक्रेटरी पंजाब है, छोटी फूफो के रिश्तेदार, मतलब आधे से ज़्यादा ख़ानदान जो है वो ताकतवर लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के तमाम बड़े ओहदों पर फाइज हैं। ऐसे हालात में आपको पता है हुकूमत छोड़ने को दिल किसका करता है। ये सारे मामलात बड़े अहम हैं। शामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
شامی صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ جناب. شامی صاحب سب سے پہلے ابھی جو اس وقت حالات ہیں، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تحریک انصاف پارٹی تقریباً توڑ دی جا چکی ہے، کوئی راستہ بھی نہیں دیا جا رہا، اور بند گلی میں اس وقت سب لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مفاہمت کا یا اس میں کوئی ڈائلاگس کا، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے تو ڈائلاگ کی طرف کوئی ایسی کوشش نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم براہ راست آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. آپ ان معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، حالات مشکل تو ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور مسائل جو ہیں ان کا حل تلاش کریں. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے مشکلات ہیں اور بڑی دباؤ میں ہے. اس کے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ان پہ متعدد مقدمات ہیں، اور ان کے کئی کارکن جو ہیں اور رہنما جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے گرفتار ہیں، اور ابھی تک ان کی رہائی کی بھی کوئی صورت نہیں ہو رہی. اور پی ٹی آئی جو ہے ایک بحیثیت جماعت کے، اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی ابھی تک بحال نہیں ہوئی، اور الیکشن کمیشن نے اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی ایک پارٹی کے طور پر پارلیمنٹ کے اندر. تو یہ سب یعنی حالات جو ہیں یہ اچھے تو نہیں ہیں. آپ اس پہ اطمینان کا اظہار تو نہیں کر سکتے. تو پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، عمران خان صاحب کی ایک بڑی فالوئنگ ہے، تو ان کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں. ابھی آپ دیکھیے انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہے جس میں محمود خان چکری بھی شامل ہیں، جس میں اختر مینگل بھی شامل ہیں، اور کچھ دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ہیں. تو اگر ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. تو اگر بات چیت ہو. جی سر، آج اچکزئی صاحب پہ پرچہ، مطلب انہیں 27 اپریل پہ انہوں نے بلا لی ہے کیس کے سلسلے میں، اور جس کے ساتھ خان صاحب بات کرتے ہیں، ابھی شہباز شریف صاحب ہو یا آصف زرداری ہو، خان صاحب کہتے ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس اختیارات نہیں ہیں، مجھے ان سے بات نہیں کرنی، اصل لوگوں سے بات کرنی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اصل لوگ ماننے پہ تیار ہیں، بات سننے پہ تیار ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب خود وزیر اعظم رہے ہیں، جتنی پاور ان کے پاس تھی میں نے کہا اتنی پاور شہباز شریف صاحب کے پاس بھی ہے. اور انہیں تو پاورفل بنانا ہے نا، وزیر اعظم کو بھی، کابینہ کو بھی. اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو طاقت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں منتقل ہو جائے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے بات بالکل کلیئر کر دی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یعنی سیاستدانوں سے نہیں ملیں گے، اور ان سے کوئی گفتگو سیاسی معاملات پر بھی نہیں کریں گے. ان کو اپنا معاملہ خود طے کرنا چاہیے. تو ایسے ماحول میں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف انہی سے بات کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود کو ایک بند گلی تک پہنچا دیا ہے، اور وہاں سے وہ نکل نہیں پائیں گے. تو عمران خان صاحب کو ساری صورتحال پر غور کرنا ہوگا، اور کچھ اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کرنی ہوگی. جب تک یہ تبدیلی نہیں ہوتی تو اس وقت تک ان کے لیے راستہ کشادہ نہیں ہوگا، اور پھر حالات جو ہیں ان کا جبر جو ہے وہ ان کے تعاقب میں رہے گا. جی اچھا، لیکن سر عمران خان صاحب تو واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے، وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کے بینیفیشری ہیں، آصف زرداری ہیں. ان لوگوں کے پاس جو ساری سیٹیں جو تحریک انصاف کی چھینی گئیں، 17 نشستیں نون لیگ کی بنتی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی اسی طرح، ایم کیو ایم کی بھی 21 نشستیں جو ہیں. تو اب انہی لوگوں سے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان سے کیسے بات کریں ان کے بقول؟ دیکھیے، یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا. اگر آپ کو پتا ہے 1977 میں جی جب پاکستان قومی اتحاد نے یہ الزام لگایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے، بزرگ قاری بھٹو صاحب نے
بڑی آرگنائز دھاندلی کی ہے، تو انہوں نے ایک دن کے لیے بھی اسمبلی میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا تھا. بات دعویٰ ہے ان کا، اس میں وہ وزن پیدا نہیں ہو سکتا جو ان کی خواہش ہے کہ پیدا ہو جائے. جی، ماضی میں خان صاحب نے، شامی صاحب یہ بھی کہا تھا کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میں جمہوریت پہ بلیو کرتا ہوں، اور باجوہ صاحب نے جب انہیں کہا تھا کہ 2 اسمبلیاں آپ توڑیں، تو انہوں نے اس وقت خیبر پختونخوا کی اسمبلی، پنجاب کی اسمبلی اور اس کے ساتھ جو قومی اسمبلی کی نشستوں سے استعفیٰ بھی دیا تھا، کہ وہ کہہ رہے تھے جب تک آپ استعفیٰ نہیں دیتے ہم لوگ الیکشن کی طرف نہیں جاتے. تو خان صاحب نے وہ پاور میں ہوتے بھی توڑی تھی. تو میرے خیال میں یہ ڈیموکریٹ ہیں، وہ اس کا حصہ اسی لیے بنے ہیں کہ اس سسٹم کو چلنے دینا چاہتے ہیں. ابھی آپ کی باجوہ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ایس آئی کے میس میں ملاقاتیں ہوئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ ہمیں بلا کے باقاعدہ طور پر عدم اعتماد بنائی گئی. جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں احکامات دیے، اور آپ کے ساتھ ابھی ان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے قرآن پاک کی قسم بھی اٹھائی، اپنی والدہ کی قبر بھی. تو یہ دونوں چیزیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب یا خواجہ آصف صاحب یا کوئی اور صاحب، وہ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، وہ باجوہ صاحب کی مذمت کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا. میں نے تو صرف جو وہ بات کہی ہے جو باجوہ صاحب نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہے. اب تو اس بات میں کتنا وزن ہے، کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ تو اس پہ بارے میں تو کوئی رائے ہم نے نہیں دی، اور نہ ہم رائے اس وقت دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہے وہ کوئی پلانڈ ملاقات نہیں تھی. وہ تو ایک سپونٹینیس ملاقات تھی جو اچانک ہو گئی تھی شادی میں، اور اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کے ہی لفظوں میں لوگوں تک پہنچا دیا گیا. اب اس کے بعد تجزیہ کار جو ہے ان کا فرض ہے، اور وہ اس کی تہ میں اتریں اور دیکھیں اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. جی، شامی صاحب آپ خود ماشاءاللہ ایک پاکستان کے ایک سینئر، آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. آپ کے خیال میں باجوہ صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اتنی بڑی قسم اٹھائیں؟ حالانکہ ان کا اپنا حلف بھی ہے کہ وہ فوج کا حلف ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور انہوں نے ماضی میں جب یہ 3 بڑے رہنما، فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بڑے جید رہنما ہیں، خواجہ آصف بڑے پرانے سیاستدان ہیں، رانا ثناء اللہ ہو گئے، میاں جاوید لطیف ہو گئے، سارے لوگ، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ بھائی میرے وہ یہ تو آپ باجوہ صاحب بتائیں گے نا، ان سے سوال کرنا چاہیے نا آپ کو، مجھ سے تو سوال نہیں بنتا. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو حضرات سارے جو تھے، جب یہ باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اور دستور کی کون سی دفعہ کے تحت یہ بات چیت کر رہے تھے، اور دستور کا تقاضا کون سا پورا کر رہے تھے، تو اب یہ خود جائزہ لے سکتے ہیں، اپنا بھی جائزہ لیں، ان کا بھی جائزہ لیں. میں تو اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. آپ بھی چاہیں کہ باجوہ صاحب سے ان کو کال کریں، ان سے پوچھیں. تو صحیح سر. اچھا، فیض اللہ نیازی صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے شادی میں، آج انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سی آئی اے کی طرف سے باجوہ صاحب پلانٹڈ تھے، کشمیر بیچ دیا انہوں نے. آپ کی ملاقات نیازی صاحب سے ہوئی اس بارے میں؟ میری نیازی صاحب سے ہر وقت ملاقات ہوتی ہے، لیکن وہ باجوہ صاحب کے ساتھ جو ہماری گفتگو تھی اس میں شریک نہیں تھے. اب یہ بھی آپ ان سے پوچھیں باجوہ صاحب، یہ جو کشمیر بیچ دیا ہے باجوہ صاحب نے، اگر انہوں نے کہا ہے ایسی بات کہی ہے تو ثبوت بھی ان سے مانگے. میں تو اس طرح کے نہ دعوے کرتا ہوں اور نہ کہ اس طرح کے الزام لگاتا ہوں. 6 ججز کا معاملہ سر، 6 ججز کا جو بھی خط سامنے آیا منظر عام پہ، اس کے بعد پھر فل کورٹ، ابھی عامر صاحب نے بھی، عامر فاروق صاحب نے بھی بات کی، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ فل کورٹ کا بننے جا رہا ہے، کل وکلا کی بہت بڑی کنونشن بھی ہے. آپ اس 6 ججز کے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا خفیہ اداروں کا اس پہ کوئی عمل دخل ہے؟ قاضی فائز صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے، یہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے معاملہ. اب سپریم کورٹ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے کہ کسی کی ضرورت نہ ہو سکے خفیہ ادارے کے لوگوں کی کہ وہ کسی جج کو انفلوئنس کر سکیں. اور ویسے تو جو جج ہیں ان کو خود بھی جب کوئی رابطہ کرتا ہے کوئی شخص، ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فوری طور پر اس کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دینا چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. جج جو ہے، جی جی ججوں کو بھی تو اپنا کام کرنا چاہیے نا. جی بابا اور ستار صاحب نے اب سر یہ کوشش معاملہ کی. جو اگر جی بڑھ گیا ہے جی جی تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی.
بالکل. ابھی بابر ستار صاحب نے سر کوشش کی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں انہوں نے ڈی سی کو معطل بھی کیا، لیکن ان کے احکامات کو سنتے ہی نہیں، وہ رہا کرتے ہیں. MPO 3 میں وہ لوگ دوبارہ اندر کر دیتے ہیں. تو نہیں بابر ستار صاحب کے جو کسی جج کے احکامات جو ہیں وہ کیسے نہ مانے جائیں؟ اس کے لیے پوری عدالت کو کھڑے ہو جانا چاہیے، یکسو ہو جانا چاہیے. جب یہ ججوں میں بھی تفرقہ پیدا ہوگا اور وہاں گروپ بندی ہوگی تو پھر اس کے نتائج جانیں گے. تو ججوں کو بھی ایک متحد ہو کے اپنے وقار کا، عدلیہ کے وقار کا تحفظ کرنا چاہیے. بالکل. ابھی قاضی فائز صاحب کی ملازمت مدت توسیع کی آئینی ایک بات چیت ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ پاسبل ہے؟ ابھی عرفان قادر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی اس طرح کی کہ بالکل پیکج ہے، اس کا بات چیت ہو رہی ہے ریفارمز کے نام پر، قاضی صاحب کی مدت ملازمت توسیع پر. دیکھیے قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہو سکتی. اگر توسیع ہوگی تو ججوں کی عمر پہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس پہ توسیع ہوگی، اور اس کے بینیفیشری سارے ہوں گے، جو دوسرے جج بھی ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. مگر اس کے لیے تو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور اس وقت تو یہ میرا خیال ہے کہ آئین میں جو ترمیم کرنے کے لیے جو 2/3 اکثریت ہے وہ تو کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے تو وسیع تر کنسنسس کی ضرورت ہوگی. تو اگر ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جاتی ہے تو پھر جو جتنے جج ہیں ان سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا. بالکل صحیح. اچھا، آپ کی سر میاں صاحب سے بھی ملاقات ابھی ہوئی، آپ کی سلمان غنی صاحب تھے، حفیظ اللہ نیازی صاحب تھے، اور میاں صاحب نے اس پہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس پہ بات چیت بھی کی کہ 2017 سے جو نکالا اس پہ سارا معاملہ ہوگا. اس پہ ابھی میاں صاحب کے سر کیا اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ ہے؟ وہ ابھی سیاست کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے میاں صاحب تو اب چین میں ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آج پنجاب مسلم لیگ کا اجلاس بلایا تھا. اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صدارت کی ذمہ داریاں مسلم لیگ نون کی میاں صاحب سنبھال لیں. تو ہو سکتا ہے وہ چند روز میں یا چند ہفتوں میں مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھال لیں. لیکن وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور مریم نواز کے ساتھ بھی. تو کوئی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا. بالکل. کوئی ایسا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جیسے ووٹ کو عزت دو یا اس طرح کا کوئی معاملہ جو ماضی میں رہا، اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ بے وقتی راگنی جو ہے نہیں وہ الاپنا چاہتے. اب یہ جب الیکشن ہوگا اگلا اس وقت دیکھی جائے گی. تو اب تو جو الیکشن ہو چکا ہے اور جو حکومتیں قائم ہو چکی ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جڑے رہیں گے. بالکل. سر آخری بڑا امپورٹنٹ سوال معیشت کے حوالے سے، ابھی IMF کی فنڈنگ تو شاید مل جائے، لیکن جو حالات ہیں اس وقت، تو آپ کو پتہ ہے کسان اس وقت گندم کے معاملے پر تقریباً 30 لاکھ ٹن کا معاملہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو مزدور ہیں، معیشت کی مہنگائی 40% کے قریب پہنچ چکی ہے اس وقت، ریزرو گر رہے ہیں، آگے حالات نظر نہیں آ رہے. آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی تو حکومت کم کتنا ہو اثر کر رہی ہے، سکتی مہنگائی تو کم ہو گئی ہے، 40% سے کافی کم ہو چکی ہے. ہے؟ اور گراؤنڈ ریالٹی سے تھوڑا اور اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے، معیشت جو ہے نہیں، اور اسٹاک کرنٹ ایکسچینج سر اکاؤنٹ مصنوعی بڑھ ڈیفیسٹ رہی ہے. کم ہو گیا ہے. معیشت جو ہے وہ تو بہتر اشارے مل رہے ہیں اس کے تو. جی، مطلب آپ کے خیال میں اور پاکستان اس وقت ترقی کر رہا ہے، اچھے مطلب ڈیولپمنٹ فیز میں آ چکا ہے، مطلب آگے سب نہیں، کچھ ہے. پاکستان مشکل سے نکل رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی سر، وہ اور کیسے؟ IMF کا جو پروگرام آئے گا جی تو اس کے نتیجے میں اس کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی. سر، اور پیٹرول اگر 310 پہ سب چلا لوگ، گیا تقریباً، ڈالر جو ہے وہ اور یہ جو پانچ، ہے کس پہ چلا گیا، پیٹرول 290 تک چلا گیا، ڈالر تقریباً ابھی جو اوپن مارکیٹ میں 300 کا مل رہا ہے، جو بلیک میں اس وقت جو کون جی ڈی سا؟ پی ہے، امریکن ڈالرز جو جی ڈی پی ہے وہ آپ دیکھ لیں 1.2 پہ پھنسی نہیں ہوئی ہے، نہیں، جو 6% پہ کس تھی. پہ چلا گیا وہ کون ڈالر کہاں چلا گیا؟ ڈالر سر 287 سے 290 کا گورنمنٹ کا ریٹ ہے، نہیں 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 لیکن 330 کا نہیں آپ نہیں، کو ڈالر مارکیٹ میں مل رہا ہے. آپ کوشش کریں لینے کی. ڈالر آپ لے لیں، آ کے جی خرید میں لے نے لیں، لیے ہیں سر، مجھے تو $1000 پتہ ابھی، نہیں ہے. $1000 امریکن ابھی لیے ہیں 4 دن پہلے، وہ 330 کے ہاں، حساب سے ملے ہیں. اور چلیے 1.2 پہ جی ڈی پی پھنسی ہوئی ہے جو 6% پہ تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھیں، بری طرح تباہ و برباد ہے، یہ تو کسان کی اب آپ نے بہت سی باتیں کر دی ہیں، بہت سی باتیں کر دی ہیں. اور کہا گندم کا معاملہ، گندم تو حکومت سرپلس گندم سر وہ پلس ہے. حکومت اس وقت خرید نہیں پا رہی. گندم تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور کسانوں کو اس کی قیمت نہیں مل پا رہی، وہ ایک اور مسئلہ ہے. اور یہ جو مسئلہ دوسرے مسائل، پاکستان جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں تو دودھ تو شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، جو مشکلات ہیں ان میں کمی واقع ہو رہی ہے. اور پاکستان کی معیشت جو ہے پہلے کے مقابلے میں
بہتر ہو رہی ہے. سر لیکن جو ورلڈ بینک کی تو رپورٹ آئی ہے پاکستان کو صومالیہ جو سوڈان نہیں اور ان کے ساتھ پتہ نہیں جنگ آپ زدہ، کو سر آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، آپ گوگل کر کے چیک کریں، آئی ایم ایف وہ نے تو ایک پاکستان کو آپ ایک جنگ فٹ زدہ نوٹ کے ممالک میں اوپر ڈال لگے دیا. ہوئے ہیں. فٹ نوٹ کے ایک فقرہ جو ہے آپ پوری رپورٹ پہ بھاری ہو گیا. آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھل گئی ہے اور اس کے لیے ایک اچھی امیدیں بھی ظاہر کی ہیں اور گروتھ ریٹ بھی اس میں بھی اضافے کی توقع ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی پاکستان کا کم ہو گیا. یہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. اسی لیے وہ پروگرام جو ہے جی آئی ایم ایف کا چلے گا اور ابھی اتفاق ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ ایک آدھ فکر لے کے اور فٹ نوٹ کو لے کے جی اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے آپ کو. اچھا چلیں آپ کی وہ بات ہے، لیکن آپ اس کا مطلب آپ مطمئن ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ میں تو پاکستان کے اندر رہتا ہوں، میں کوئی آسٹریلیا میں تو نہیں رہتا. سر وہ آپ کی حالت ضرور بہتر ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یقین کریں پاکستان کی حالت بہتر نہیں پاکستان ہے. میں رہنا ہے. میں مودی تو صرف جی ہم کوشش کر رہے ہیں جی اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ اپنی مشکلات پہ قابو پا لے گا. آپ بھی دعا کریں نہیں سر، اور دعائیں تو ہم بھی ہماری، کوشش کر رہے ہیں. جی دعائیں ہماری بالکل ہر وقت ساتھ ہے، لیکن آگے کچھ سر معاملات نظر بھی آئیں. لوگ آپ کو پتہ ہے سیاسی نہیں استحکام نہیں آ سکتا جب نہیں تک معاشی یہ استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اتنی پکی پکائی باتیں نہ کیا کریں. سر یہ تھوڑا رپورٹس ہیں، سا مودی حقائق کی پہ ہیں، غور. ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں، انہوں نے کچھ بھی فیفن کی نہیں رپورٹ، یہ کچھ ساری نہیں سب رپورٹس ہیں جن اداروں سے ہم ساری کنسلٹ ایسی. آپ نے پتہ نہیں کون سی رپورٹیں پڑھ لی ہیں، دو ہیں. فکرے اٹھا کے آپ پوری رپورٹوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. میرے بھائی تھوڑی جذباتی نہ ہو اور حالات جو ہے جی اور دعا کریں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے. آپ کا وطن بھی ہے، ہمارا بھی ہے. بالکل ہے سر، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. دعائیں ہماری دعائیں ہیں، اب دعاؤں پہ ہی آپ کو پتہ ہے کام چلا، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ ان کو فگرز کو ہم چینج تو نہیں کر نہیں سکتے فیکٹس دعاؤں سے. یہی ہیں. فیکٹس یہ ہے کہ پہلے سے حالات بہتر ہیں. سر 6 پوائنٹ اس آپ وقت شامی ایکسچینج صاحب ریٹ 6 جی ڈی پی خان صاحب نے چھوڑی تھی 1.2 ہے، کیسے بہتر ہو اور سکتی ہے؟ آپ جی مجھے خود چھوڑے بتائیں. جی ڈی پی کیا چھوڑی تھی، وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو چکا تھا جی اور امپورٹ جو بڑھ گئی تھی، خسارہ بہت زیادہ تھا. وہ 6% تو جو گروتھ تھی وہ تو آپ کی جان کو لڑ گئی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس پہ امپورٹ کتنی بڑھ گئی تھی، خسارہ کتنا بڑھ گیا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہو چکا تھا. شامی صاحب پاکستان پروگرام ابھی دیوالیہ 24 ہونے کے اپریل کو قریب تھا. ختم ہوا ہے، ابھی پروگرام تو ابھی ختم ہوا ہے 24 اپریل کو. وہ پروگرام جاری تھا وہ خان بھائی اس صاحب، وقت اس کی کھٹائی میں انسٹالمنٹ پڑ چکا بکی تھا، تھی. کھٹائی میں. لیکن چلے میں اب آپ سے بحث نہیں کرتا یہ اس میں معاملہ، کیونکہ میری تو یہ فیلڈ نہیں ہے بحث اکنامکس. کرنے کی جی ضرورت نہیں ہے. حقائق کو جی مجھے کوئی آپ کی بات سے کوئی کانٹرڈکٹ کرنے کا شوق نہیں ہے، جی جی لیکن حقائق کو آپ سمجھیں اور حقائق کی بات کیا کریں. جذباتی ہونے کی نہیں ضرورت. نہیں آئی ایم ایف کا پروگرام معطل ہو چکا تھا، معیشت بڑے خطرے سے دوچار تھی، اس وقت پاکستان خطرے کے سے دوچار دیوالیہ تھی ہونے کا خدشہ تھا. سر کیسے اس وقت تو آپ کی جی ڈی پی بہترین تھی، ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی، وہ آپ کس 10 نے سے کہا آپ سے؟ سر کون کہا؟ کس سر نے میں کہا؟ آپ کو رپورٹ ساری آئی ایم گوگل. ایف کا پروگرام معطل ہو چکا تھا بھائی میرے. آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ شامی صاحب میں آپ کو یہ ساری رپورٹس بھیج دیتا ہوں، ورلڈ بینک کی، موڈیز کی، مجھے کیا فنچ کی، بھیجیں گے بھائی، میرے سامنے ہے ساری. تو آپ ان میں کو تو پڑھیں رہتا ذرا، ہوں آپ ان کو یہاں. دیکھیں کہ اس میں اب آپ میں بزرگ تو ہیں میرے، میں بھگت رہا آپ ہوں سے وہ بھائی. بحث نہیں کرنا چاہتا. بھائی میں بھگت رہا ہوں. میں تو اس کی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے اوپر گزر رہا ہے نا. سر وہ کیسے؟ تو آپ ایسی بات نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں، آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، نہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، نہ میں کسی دوسری پارٹی کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے، مشکلات اپنی جگہ ہیں، لیکن جو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں اس وقت نہیں بہ رہی تھی. اور پی ٹی آئی کے دور میں آخر میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ کھٹائی میں پڑ چکا تھا اور اس کے بڑے نقصانات تھے. یہ تو حقائق ہیں، اس میں تو نظر انداز نہیں کر سکتے. باقی ٹھیک ہے، جی جو اچھائی ان کی، جو اچھے پوائنٹس ہوں گے ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے، لیکن بحثیت مجموعی یہ بات ہو رہی ہے. نہیں چلے، میں آپ بہت عزت کے ساتھ سر میں آپ سے ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا اس سارے پوائنٹ پہ، اس پہ میری بڑی ریسرچ ہے. سر یہ ظلم و ستم ختم ہوگا؟ مطلب یہ جو آج بربری ہے تو یہ جو کون ساری سا ظلم و ستم؟ ظلم و ستم ختم ہونا چاہیے. جی ختم ہوگا جب ساری پارٹیاں اکٹھی بیٹھ جائیں اور آپس میں طے کر لیں، رولز آف گیم بنا لیں اور طے کر لیں کہ وہ ایک دوسرے کو زچ نہیں کریں گے. جب خان صاحب آئیں گے تو اپنے مخالفوں کو گرفتار نہیں کریں گے، اور جب ان کے مخالف آئیں گے نہیں ابھی تو تو خان وہ صاحب ہے نہیں ہے نا سر. وہ جی ابھی تو خان صاحب ہے نہیں، ابھی تو جو وہ ان کو گرفتار نہیں کریں گے. جی ابھی جو جب خان خان صاحب تو صاحب ہے کا نہیں. دور حکومت تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ کون کون لوگ جیل میں تھے، کیا کیا ان کی مشکل کس رہے تھے. اور آج خان صاحب جو ہے مشکل میں ہے. ہمیں تو خوشی نہیں ہے، خان صاحب کو باہر نکلنا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے. ان کی بیگم صاحبہ جو ہے بشرا بی بی، جلسے جلوس نہیں ان کرنے کو بھی دیتے سر، یہ قید سے باہر نکلنا چاہیے. ڈیموکریٹک رائٹ لیکن وہ نہیں استعمال کرنے دیتے، بولنے نہیں دیتے. اس کا یہ ٹھیک ہے؟ کون
ابھی یہ جو جلسے جلوس ریلیاں نہیں کرنے دے رہی، یہ سارا ٹھیک ہے معاملہ آپ کے وہ خیال بھائی میرے آپ آئے تو صحیح نا، جلسے جلوس ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے. سر وہ آنے نہیں دیتے نا، وہ کہتے ہیں ایئرپورٹ میں آپ کب آئیں آ تو رہے صحیح. ہیں؟ آئیں، آنے دیں گے. آپ گارنٹی کوئی لیں ایسی میں بات کل نہیں. آ جاتا ہوں سر، وہ نہیں آنے دیتے ہمیں. سیاستدان جو ہے آپ ان کو تلقین کریں، وہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور دستور کی سربلندی کے لیے کام کریں بالکل اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حد میں رکھیں اور اس کو واپس بھیجیں بالکل کہ اپنی حدود میں رہو. بالکل صحیح. بہترین مشورہ شامی صاحب آپ نے دیا. I'm really glad. تھینک یو سو مچ اگر سر. وہ آپ نے لڑتے اپنا رہیں گے جی پھر یہی ہوتا رہے گا. بالکل صحیح سر. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم.